अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत खौफनाक कहानी शेयर करने लगी हूँ और ये कहानी बहुत हॉरर है। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है उमर हयात, जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं। उमर कहते हैं कि ये काफ़ी पुरानी कहानी है। उमर की एज इस टाइम 50 इयर्स है और वो कहते हैं ये उनकी जवानी में उनके एक दोस्त का किस्सा है। उनका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम जमील था। जमील को बहुत ज़्यादा शौक़ था वो जंगलों में जाकर मतलब फिरने का और मुख्तलिफ सहरा के जो मकामात होते थे उन पे जाकर वो फिरा करता था और उसने अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी थी। उसके जो वालिदैन थे वो उसको बहुत रोकते थे। वो 5 भाई थे। उसने अपने वालिदैन से ये कहा कि ये मेरा शौक़ है और मैं इस शौक़ को छोड़ नहीं सकता। उसने सारे दोस्तों को छोड़ दिया, हत्ता के घर वालों को भी छोड़ दिया। उसको ये शौक़ था कि वो जंगलों में जाकर रहा करे और वहाँ पे ज़िंदगी गुजारे। उसने पाकिस्तान में कई जंगलों में जाकर अपना वक्त गुजारा और बाकी जो वो आता था जब वो अपने घर में, तो वो ये कहानियाँ सुनाया करता था लोगों को। वो बिल्कुल जवान था तब। उसके साथ अजीबो गरीब वाक़यात उन जंगलात में पेश आए, लेकिन वो बिल्कुल भी डरता नहीं था। वो बहुत बहादुर लड़का था। जब उसने इस काम की इब्तिदा की तो एक अल्लाह वाले से उसने एक तावीज़ लेकर अपने गले में डाल लिया और उस अल्लाह वाले ने उससे कहा कि जब तक तुम्हारे गले में ये तावीज़ रहेगा दुनिया की कोई भी शैतानी कुव्वत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। उन्होंने एक हड्डी के ऊपर उसको तावीज़ लिख कर दिया था, जिससे जन्नात तो क्या जितने भी हशरात और जानवर जो भी ख़तरनाक चीज़ें हैं वो उसके करीब नहीं आ सकती थी। उमर हयात कहते हैं वाक़यात का सिलसिला कुछ इस तरह हुआ। वो जब भी किसी जंगल में जाता था, वापस जब उस जंगल को पूरा वो चेक कर लेता था, घूम लेता था, तो उसके बाद वो घर आया करता था और फिर रेस्ट करने के बाद वो दोबारा आगे किसी और जगह की तलाश में निकल जाया करता था। तब वो आकर हमें अपने वाक़यात सुनाया करता था। उमर कहती हैं कि उनके दोस्त जमील को बहुत ज़्यादा बांसुरी बजाने का भी शौक़ था। वो जब इन घने जंगलों में जाया करता था तो रात के टाइम उधर अपनी कैंप लगा के, जिसको मतलब पुराने दौरों में वो जैसे रहने का इंतज़ाम करते हैं लोग जंगलों में, तो वो लगाकर आग जलाकर बांसुरी बजाया करता था। जमील बताता है कि जब वो बांसुरी बजाता था वो इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाता था कि जितने भी वहाँ के ऐसी उसकी बांसुरी में कशिश थी कि वहाँ पे जो जानवर थे और जितनी भी गायबी मखलूक़ात थी वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। वो तावीज़ उसके गले में था लेकिन वो चीज़ें उसके करीब नहीं आ सकती थी। इस तरह वो काफ़ी जानवर और ऐसी चीज़ें उसके करीब आकर बैठ जाया करती थी जिनमें ज़्यादातर तादाद जन्नात की होती थी। इसी तरह एक दफ़ा वो एक जंगल में गया और वहाँ पे आधी रात को वो पहुँचा। उसने कैंप लगाया और वहाँ पे आग जलाकर उसने अपना खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद जब उसने खाना खा लिया तो उसके बाद उसने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जब उसने बांसुरी बजाई तो 3 से 4 ख़वातीन उसके गिर्द आकर बैठ गईं आग की दूसरी तरफ। वो अब बांसुरी बजा रहा है और उसको पता लग गया कि इतने घने जंगल में ना कोई और आबादी है, ना कोई छोटा मोटा घर है जैसे कुछ लोग जंगलात में रहते हैं, तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है इधर। तो मुझे लगता है कि ये औरतें नहीं हैं, ये शैतानी गायबी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों ने अब उमर के सामने वो बैठी हुई हैं, 4 से 5 वो औरतें जमील के सामने वो बैठी हैं और वो 4 से 5 औरतें उसकी बांसुरी को सुन रही हैं। वो जो 5 औरतें हैं वो उस शख्स से कहती हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन जमील के पास वो जो चीज़ थी वो उन गायबी चीज़ों को, उन जिन्नात को जमील तक आने नहीं देती थी। अब वो सारी रात उसने उधर बैठ के बांसुरी बजाई और सारी रात उन 4 से 5 औरतों ने उसकी बांसुरी सुनी। जैसे ही सुबह हुई तो वो औरतें खुद ब खुद गायब हो गईं।
اس طرح اس کے ساتھ مختلف واقعات ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑی خوبصورت بانسری بجاتا تھا۔ جب بھی وہ واپس گاؤں میں آتا تھا تو گاؤں میں بھی بیٹھ کے وہ بانسری بجایا کرتا تھا رات کے ٹائم۔ لوگ اس کی بانسری سنا کرتے تھے۔ جمیل کے ساتھ ایک دفعہ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک سنسان ریگستان میں گیا اور وہاں پہ کیمپ لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے پاس اس نے آگ جلا لی۔ ابھی اس نے آگ ہی جلائی تھی تو اچانک سے کسی نے اتنی زوردار ہوا چلی یا جو بھی ہوا، اس کی جو آگ تھی وہ بجھ گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر آج آگ کیوں نہیں جل رہی۔ آگ تو جلانی چاہیے کیونکہ جن مقامات پہ وہ بیٹھتا تھا، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ اپنی سیفٹی کے لیے اس طرح آگ جلانی ضروری ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آگ جب وہ جلتی نہیں تھی تو وہ اس کو پتہ لگ گیا کہ ادھر کوئی بہت بھاری مخلوق ہے جو میرے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ تو اچانک سے ایک جن آیا۔ اس جن کے سر کے اوپر 2 سینگ تھے اور وہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور جس پہ جمیل نے کہا کہ تم مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے گلے میں جو ہڈی ہے، جو تعویذ لکھا ہوا ہے، وہ میرے جسم کو نقصان دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں نقصان دے دوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمارے جنات کے کئی قبیلے اس جگہ پہ آباد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سندھ کے بہت بڑے ریگستان تھے جدھر جا کر اس نے رات گزارنی تھی۔ اب وہ جو جن تھا وہ اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، لیکن جمیل بضد تھا اور اس نے کہا کہ میں آج رات ادھر ہی گزاروں گا۔ جتنی رات اس نے ادھر گزاری، وہ ساری رات وہ جو جنات تھے وہ عجیب و غریب آوازوں میں اونچا اونچا روتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد جمیل نے اس جگہ کا رخ نہ کیا۔ عمر حیات کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بڑی عجیب و غریب کہانیاں سناتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ جب رات کو بانسری بجا رہا تھا تو کچھ جنات کے قبیلے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کو اس کی بانسری بجانا اتنی اچھی لگی کہ وہ ہمیشہ اپنے سامنے آگ جلا کر رکھتا تھا، سردیاں ہوں یا گرمیاں، کیونکہ وہ جو جنات تھے وہ آگ سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، جو جنات کے قبیلے اس کے پاس آ کر بیٹھے تھے ان کو اس کی بانسری اتنی پسند آئی، انہوں نے اس جمیل کو اتنا زیادہ سونے کے سکے دیے، وہ اتنے زیادہ تھے تعداد میں کہ وہ حیران ہو گیا۔ اور جب وہ جنات کے قبیلے واپس جانے لگے تو یہ کہہ کر گئے کہ جب بھی تم دوبارہ ادھر رکے تو ہمیں اپنی بانسری ضرور سنانا، ہم تمہاری بانسری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ اتنی دکھی اور دل کو مو لینے والی بانسری سناتا تھا کہ انسان کیا، جانور اور پرندے بھی اس کی بانسری سے محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ رات کے ٹائم اس کو جب وہ جنگلوں میں رکتا تھا تو اس کو عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی عجیب مخلوقات ہوتی تھیں، کئیوں کے سر دھڑ ہوتے تھے، سر نہیں ہوتا تھا، اور کئی دھڑ کے ساتھ عجیب و غریب طریقے سے رینگ کر چلتے تھے۔ لیکن وہ جو اللہ والے کا ایک تعویذ اس کے پاس تھا، اس نے اس کی زندگی بچائی ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم سے اس کے نزدیک کوئی چیز بھی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح اس کی ساری زندگی جنگلات میں اور ایسے ویران جگہوں پہ گزر گئی اور آخر وہ واپس نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ انہی جنگلات میں اور انہی ویران جگہوں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گیا ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں گزار دی۔ یہ ایک سٹوری تھی عمر حیات کے فرینڈ کی، جو سندھ سے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر حیات، آپ کی سٹوری بہت دلچسپ تھی۔ بالکل لسنرز، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ اس طرح کا شوق رکھتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں اور ان کی زندگی انہی کاموں میں گزر جاتی ہیں۔ یہ بہت ڈیرنگ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو رات کے ٹائم اکیلے چھت پہ بھی نہیں جا سکتے، بائی ٹیرس پہ نہیں جا سکتے، اور جو کچھ لوگ ڈیرنگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ آج کی جو دوسری سٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے محسن نے، جو کہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں۔ محسن کہتے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہے ہیں جو کہ لاہور کے کنال روڈ کی سٹوری ہے۔ وہاں پہ ایک نہر ہے جس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ محسن کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے فرینڈز کو بہت شوق تھا، ہم ہر ویکنڈ پہ جمعہ پڑھنے کے بعد
ہم لوگ ادھر جا کر بیٹھا کرتے تھے نہر کے اوپر. ہم لوگ 5 سے 6 دوست ہوتے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے سارے کام کو کرنے کے بعد ہم ادھر جا کر بیٹھا کرتے تھے. بعض اوقات ہم ادھر بیٹھ کر پکنک بھی کیا کرتے تھے. ہم لوگوں نے ایک جگہ سلیکٹ کی ہوئی تھی, ایک درخت کے نیچے ہم لوگ جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جایا کرتے تھے. ایک فرائیڈے جو میرے فرینڈ تھے وہ نہیں آ سکے. میرا ایک فرینڈ اور میں, ہم دونوں چلے گئے, اور جو ہمارے باقی 3 فرینڈ تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور وہ نہیں آ سکے. ہم لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھی, کیونکہ جمعے کے دن وہ کہتے ہیں محسن کہ ہم لوگوں کی شاپس بند ہوتی ہیں, تو ہم لوگ پھر اپنا چھٹی کا ٹائم کہیں جا کر سپینڈ کیا کرتے ہیں. وہ جگہ ہمیں سب سے پرسکون لگتی تھی. ہمیں سب منع کرتے تھے کہ وہ جگہ بہت ہارر ہے, ادھر بہت انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ادھر مت جاؤ, لیکن ہم اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانا کرتے تھے اور ہم ادھر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ جو سٹوری انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, یہ سٹوری پچھلے مہینے کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم دونوں دوست بیٹھ کے جا کر, اور اس دن ہم لوگوں کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے واپس آئیں. ہم لوگوں نے کھانے کے لیے فاسٹ فوڈ ساتھ لے گئے. ابھی ہم لوگ وہ کھا ہی رہے تھے, ہم لوگوں کو ایسے محسوس ہوا جس درخت کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس درخت کے اوپر سے کسی نے پتھر مارا ہے. ہم نے دھیان نہیں دیا. 2 سے 3 دفعہ پتھر جب دوبارہ گرا ہمارے اوپر, تو میرے دوست نے کہا کہ یار 2 سے 3 دفعہ پتھر گرا ہے, کچھ ہے صحیح ادھر. ہم نے اوپر سے دیکھا تو اوپر ایک کالا سیاہ بچہ بیٹھا ہوا. اسے دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں, اور جو کچھ ہم کھا رہے تھے وہ وہیں چھوڑ کے ہم لوگ بھاگ گئے. جب ہم تھوڑی دور بھاگ گئے, ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ جو چیزیں ہم کھانے کے لیے لائے تھے جن میں گوشت تھا فاسٹ فوڈ میں, وہ چیزیں اب ادھر موجود نہیں تھیں. وہ اس درخت کے اوپر مخلوق رہتی تھی جنات کی, جنہوں نے ہمیں گوشت کھاتے دیکھا تو انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ محسن کہتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے بالکل اس نہر پہ جانا چھوڑ دیا, کیونکہ وہ نہر ہانٹڈ تھی اور ادھر ایسی چیزیں تھیں, اور ہمیں یقین ہو گیا کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں. محسن کہتے ہیں کہ وہ چیز اتنی خوفناک تھی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اس بچے کی آنکھیں پیلی تھیں بالکل, اور اس کا چہرہ بہت کالا سیاہ تھا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر 4 سے 5 سال ہوگی. جب ہم نے اس بچے کو دیکھا تو ہم حیران رہ گئے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ کس طرح درخت پہ چڑھ سکتا ہے, لیکن وہ انسانی بچہ نہیں تھا, وہ ایک جنات تھا. محسن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے فرینڈ رات کے ٹائم اس نہر سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے ان کو اپنے آگے ایک عورت نظر آئی جو کہ کالے سیاہ لباس میں تھی. وہ عورت 1 سیکنڈ ہی ان کے سامنے سے گزر کے پانی والی سائڈ پہ اندر چلی گئی. میرے دوست نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کی حالت اتنی غیر ہوگی, اس نے اسی ٹائم موٹر بائک کو ادھر سے اپنے راستے کو چینج کر لیا اور وہ دوسرے راستے سے چلا گیا. یہ سٹوری تھی محسن کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ لاہور سے شیئر کی. محسن کہتے ہیں کہ اس نہر پہ بہت خوفناک واقعات ہوتے ہیں جو کہ مختلف لاہور میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. لوگ اپنے واقعات بتاتے ہیں. شکریہ محسن, آپ کی سٹوری اچھی تھی. اور بالکل لسنرز, نہروں پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان میں بالکل جھوٹ نہیں ہے. نہروں پہ ایسی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں کیونکہ وہ کھلی سنسان جگہیں ہوتی ہیں. وہاں لوگوں کا آمد و رفت باقی جگہوں کی نسبت کم ہوتا ہے, اور پانی تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے جنات کی مخلوق ہے ان کے لیے پانی ہی سلیکٹ کیا ہے کہ ان کی وہ جگہیں ہیں وہ سمندروں پہ اور نہروں پہ اور دریاؤں پہ جا کے رہیں. یہ چیزیں انسانوں کے لیے نہیں یہ جگہ بنی. ہاں کبھی کبھار ایسی جگہوں پہ آپ آؤٹنگ کے لیے چلے جائیں تو سمجھ آتی ہے, لیکن جو لوگ بالکل اس چیز کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ ہم نے روٹین بنا لیتے ہیں, ایسی جگہوں پہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, پھر ایسی چیزوں کو وہ چیزیں اپنا ایسے لوگوں کو اپنا وہ دکھاتی ہیں اور اپنے ہونے کا بھی احساس دلاتی ہیں. اور نہروں پہ تو مشہور ہے کہ جنات ہوتے ہیں, اور ادھر بالکل بھی ینگ لڑکوں کو نہیں جانا چاہیے. ایسی چیزیں عاشق بھی ہو جاتی ہیں. اور ایک دفعہ اگر میں اپنے سبھی سننے والوں کو بار بار یہ میسج دیتی ہوں کہ اگر یہ عاشق ہو جائیں تو یہ جان نہیں چھوڑتی. اس لیے جتنے بھی بوائز ہیں وہ بھی اپنا خیال رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ خوشبو مت لگائیں. خوشبو لگانے سے بھی یہ چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے, اور یہ ہمارے ارد گرد بالکل ہوتی ہیں. انسان سے زیادہ جنات کے آبادی ہے,
اور پلیز میں سبھی لڑکے اور سبھی لڑکیوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خوشبو کا استعمال مت کیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور جب بھی آپ کہیں سفر پہ جائیں تو بالکل بھی اپنی گاڑیوں کے اندر اپنے موٹر بائک پہ یا اپنے پاس چنبیلی کے یا موتیے کے یا گلاب کے پھول نہ رکھا کریں۔ کچھ لوگوں نے تو پرفیوم بھی رکھا ہوتا ہے، اور اس طرح کرنے سے یہ چیزیں بعض جگہیں اتنی سخت ہوتی ہیں، ادھر جنات موجود ہوتے ہیں، اور ادھر بعض جگہوں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ کچھ روڈز ہوتے ہیں ایسے جن کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا موڑ ہے جس کے اوپر جنات رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روڈ ہے ادھر موٹر وے پہ اسلام آباد جاتے ہوئے، تو ادھر یہ چیز مشہور ہے، میں نے کئی لوگوں سے سنی ہے کہ جو بھی کپل اس روڈ سے گزرتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ 2018 کی بات ہے، 3 سے 4 کپل تھے جن کا ادھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ روڈ بھی بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے اسلام آباد کا، اور موٹر وے کا وہ روڈ ہے، اس جگہ پہ بہت سی اموات ہو چکی ہیں لوگوں کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس روڈ پہ آتے ہی سپیڈ اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو اسی طرح لوگ بالکل بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ پاس انہوں نے پھول وغیرہ اور پرفیوم اور ایسی چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں۔ لوگ اس چیز کو کئی لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن جنات پھولوں پہ اور خوشبو پہ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور لسنرز، آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ یہ کچھ آج کی سٹوریز تھیں جو میں نے اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو لسنرز، اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج کا اچھا میسج میں یہی بار بار دوں گی، اور میں اس میسج کو روز دوں گی کہ اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ان کی ڈھیر ساری خدمت کریں، ان کو کسی کے لیے بھی نہ چھوڑیں۔ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، میں کہتی ہوں سب سے بڑا پیر ہمارے ماں باپ ہیں۔ اپنے ماں باپ سے انتہا سے زیادہ محبت کریں، ان کی دعائیں لیں تو آپ کے ساری زندگی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے عرش پہ آپ لوگوں کے لیے کن کے دروازے کھول دیں گے۔ بس ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے آگے اونچا مت بولیں، یہ جو کہتے ہیں ان کی بات مان لیں۔ یہ میرا اپنے سننے والوں کے لیے ایک میسج ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے والدین کا بھی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔